इश्क मोहब्बत का ताजदार, जिसको दुनिया बिलाल हबशी कहती है, जो नबी के लिए रेत पे घसीटा गया, जो रसूल के लिए चाबुक पे चाबुक खाता गया, जिसने रसूल की खातिर अपने मालिक उमैया को, उसकी हर तकलीफ को बर्दाश्त किया। बिलाल के गले में रस्सी डाली जाती, बच्चों के हाथ में पकड़ा दिए जाते, बिलाल छोड़ दे मोहम्मद को वरना ये दुख तुझे झेलना पड़ेगा। मक्के के बच्चे चिल्लाते पागल पागल। हजरत बिलाल को मारते, कपड़े फाड़ते, लेकिन बिलाल अपने नबी की खातिर, अपने हुजूर की खातिर हर गम सहते। एक दिन वो आया, बिलाल पे चाबुक पड़ रहे थे और उस गली से मेरे रसूल गुजर रहे थे। मेरे आका ने बिलाल पे पड़ते हुए चाबुक देखे, उमैया के जुमले सुने, छोड़ मोहम्मद को, हर आराम दिया जाएगा। बिलाल ने कहा सब छोड़ूंगा, जाने कायनात, रूह कायनात, ईमान की जान, जाने ईमान मुस्तफ़ा करीम को नहीं छोड़ सकता। उमैया तुझे पता चल जाए कि इस इश्क की लज्जत क्या है तो तू भी इसी मैखाने का रिंदा हो जाए, तू भी रिंद हो जाएगा, तू भी इसी मैखाने का पीने वाला हो जाएगा। लेकिन हुजूर ने जब देखा आंख में आंसू आ गए, अल्लाह मेरे बिलाल को सब्र दे, और जबान से निकला काश कोई इसे आजाद करा लेता। ये जुमले निकलना थे सच्चे आशिक सादिक अबू बकर सिद्दीक ने भारी रकम दे के आजाद, बहुत, एक गुलाम भी दिया खूबसूरत, बड़ी रकम दी। उमैया ने कहा अबू बकर मैंने हर मर्तबा तुझे चालाकी से सौदा करते देखा है, लेकिन बिलाल को लेने में तू घाटा खा गया। ये गुलाम कोई बहुत काम करने वाला तो नहीं है, बड़ा मेहनती तो नहीं है। उसने यूं जल के हसद से कहा रंग भी काला है, ये सब कुछ तूने दिया। सिद्दीक ने मुस्कुरा के कहा हमें पता है इसमें क्या चीज है, जौहर की गत जौहरी जानता है। अगर कायनात की पूरी दौलत देकर मैं बिलाल को खरीद लेता तो भी मैंने सस्ता खरीदा, क्योंकि तू बिलाल का रंग देखता है, मैं बिलाल का दिल देखता हूं, बिलाल के दिल में जो इश्क मुस्तफा है वो देखता हूं। तो बिलाल ने पूरी जिंदगी हुजूर के कदमों में गुजारी। हजरत बिलाल का हाल ये था, हुजूर जंगों में जाते आगे पीछे रहते, हुजूर घर में जाते तो भी घर के आसपास रहते, चबूतरे पे बैठे रहते हुजूर की महफिल में, बस बिलाल को एक ही काम था, आगे पीछे घूमना। हुजूर कभी ऊंटनी पे बैठते तो ऊंटनी के पीछे पीछे बिलाल, कभी ऊंटनी की नकेल थाम के बिलाल। वो बिलाल कैसा, मेरा आका बिलाल कितना खुश नसीब, लोग एक झलक देखने को तरसते हैं। बिलाल हर वक्त वो जलवे जहां आरा को तकते थे, लेकिन जब सरकार का विसाल हो गया, आका के विसाल पर सहाबा को बहुत दुख हुआ, सदमा पहुंचा। इसलिए नहीं कि हुजूर का विसाल हुआ था, हुजूर का विसाल हमारी तरह नहीं, वो तो जिंदा है, अंबिया को भी अजल आनी है, मगर ऐसी के फकत आनी है, फिर वही मौत के बाद उनकी हयात, मिस्ल साबिक वही जिस्मानी है, उनकी जिंदगी और मौत, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ हबीब हमने आपको तमाम आलमीन के लिए रहमत बनाया, अबू बकर के लिए रहमत, हमारे लिए भी तो रहमत है। तो अगर रहमत मर चुकी तो हमारे लिए कहां, अगर उन्हें रहमत मानते और कुरान ने कहा है अगर मगर की तो बात ही नहीं है, तो इसका मतलब वो दौर सिद्दीक में भी जिंदा थे, इस दौर में भी जिंदा है और क़यामत तक जिंदा रहेंगे। ये हुजूर, ये एक अलग हयातुन नबी, अलग उन्वान है। तो अर्ज ये कर रहा था, जुदाई का गम, बल्कि वो इतने इश्कों में डूबे थे कि हुजूर के घर जा जा करके कहते थे आका जिस आईने में बाल संवारते थे जरा वो आईना ही दिखा दो, और जब वो आईना देखते तो आईने में अपना चेहरा नजर नहीं आता बल्कि आका का जलवा नजर आता। ऐसे आशिक थे सहाबा। बिलाल रोज का मामूल है, गली में निकलते हैं रोते रोते, जो दिखा आका कहां है, आका कहां है, आका कहां है। लोग रोने लगते, कोई अब क्या कहे, बिलाल की कैफियत सबको मालूम है, कोई क्या कहे,
کوئی کہہ دیتا بلال صبر کرو، آقا مزار انور میں آرام فرما رہے ہیں، بلال چپ رہو، یہ ہونا ہی تھا، اللہ کی مرضی ہے۔ ایک دن بلال نے کہا اپنے آپ سے، بلال حضور روٹھ گئے نا؟ مختلف واقعات ہیں، روایتیں، حدیثیں ہیں، میں اس کو اپنے الفاظ کا جامع پہنا کر پیش کر رہا ہوں، مفہوم۔ بلال حضور روٹھ گئے نا؟ چہرے پہ پردے ڈال لیے نا؟ اب مجھے مدینہ منورہ میں نہیں رہنا، اس لیے کہ میں جب میں مسجدوں کے دیوار دیکھتا ہوں تو حضور یاد آتے، چبوترا دیکھتا ہوں حضور یاد آتے، حجرے دیکھتا ہوں حضور یاد آتے، مدینہ منورہ کی گلیاں دیکھتا ہوں حضور یاد آتے ہیں، اس لیے کہ یہی گلیاں تھی، وہ آگے چلتے میں پیچھے چلتا، یہ مدینہ منورہ کی محفلیں تھی، وہ بیٹھ جاتے میں جوتیاں لے کر کھڑا رہتا، مجھے ہر پل یاد آتے، ہر لمحہ یاد آتے، ہر ساعت یاد آتے، اس لیے اب مجھے مدینہ چھوڑ دینا ہے تاکہ میرا غم ہلکا ہو۔ بلال نے مدینہ منورہ چھوڑا، ملک شام گئے، اور شام میں بھی جانے کے بعد ایک پل راحت نہیں، آرام نہیں، اس لیے کہ جو عاشق ہوتے ہیں وہ سکون کی اور چین نہیں مانگتے، وہ محبوب کے عشق میں بے قراری مانگتے ہیں۔ استاد زمن کہتے ہیں میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی، میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے۔ حضور مفتی اعظم کہتے ہیں مرض عشق کا بیمار بھی کیا ہوتا ہے، جتنی کرتا ہے دوا درد سوا ہوتا ہے۔ اور میرا امام کہتا ہے جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، جس کو ہو درد کا مزہ، جس کو ہو درد کا، جس کو ہو درد کا، جس کو ہو درد کا، جس کو ہو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائیں کیوں۔ عشق رسول کا درد کیا ہے اویس قرنی سے پوچھو، عشق رسول کا درد کیا ہے بلال حبشی سے پوچھو، عشق رسول کا درد کیا ہے عمر ابن خطاب و صدیق سے پوچھو، عشق رسول کا درد کیا ہے صہیب رومی سے پوچھو، سلمان فارسی سے پوچھو، سیدہ فاطمہ سے پوچھو، حسنین کریمین سے پوچھو، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائیں کیوں۔ بلال کو ایک پل بھی چین نہیں آتا، بے قرار بے قرار بے قرار۔ بلال روتے ہیں روتے ہیں روتے ہیں، صرف رونا رونا رونا۔ کوئی کہتا ہے بلال رو رو کر آنکھیں کھو دو گے، کہا وہ آنکھیں بھی اب نہیں چاہیے جو آنکھیں اب محبوب نہ دیکھے۔ بلال کی کیفیت ہی الگ، لوگوں سے ملنا چھوڑ دیا، لوگوں سے جلنا چھوڑ دیا، بس حضور حضور حضور۔ یہ بلال ہیں۔ ایک دن بلال روتے روتے اپنے اسی کمرے میں جو ملک شام میں جس میں رہتے تھے، آنکھ لگی، بلال سو گئے، جیسے ہی سوئے بلال کی دل کی آنکھیں بیدار ہو گئی۔ جس رسول کو اتنے طویل عرصے عالم بیداری میں دیکھا، کبھی مکے کی گلیوں میں، کبھی مدینہ منورہ کی وادیوں میں، کبھی بدر کے میدان میں، کبھی احد کے میدان میں، کبھی خندق کی وادیوں میں، جگہ جگہ اس حبیب کا نقشہ دل میں تھا۔ آج بلال سو رہے ہیں، روتے روتے آنکھ لگی، حضور کا جلوہ خواب میں نظر آیا، اور آقا کا جلوہ جب دکھا تو حضور یوں گویا ہوئے بلال مجھ سے ناراض ہو؟ ہائے ہائے بلال مجھ سے ناراض؟ بلال خواب میں تڑپ گئے، آقا آپ سے جو ناراض ہو وہ تو کافر ہو جائے گا، حضور آپ سے کوئی ناراض کیسے ہو؟ میری جان آپ ہی تو نہیں دکھتے، حضور آپ ہی نظر نہیں آتے۔ بلال جب ناراض نہیں ہو تو مجھ سے ملنے کیوں نہیں آتے؟ بلال آؤ نا مجھ سے ملنے، مدینے آؤ۔ حضرت بلال حبشی نیند ٹوٹی، خواب چھوٹا، پورا گھر خوشبو سے معطر تھا، اس لیے کہ جب بھی میرے رسول کسی کے خواب میں آتے ہیں وہ نشانیاں چھوڑ جاتے ہیں۔ آقا جب خواب میں آتے ہیں نا، بہت خوش نصیب ہے وہ آنکھیں جو میرے رسول کا جلوہ دیکھتی ہے۔ علامہ کشیری کہتے ہیں اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ بیداری افضل ہے یا نیند، تو میرا فتویٰ یہ ہوگا
جب تک حضور زمین کے اوپر تھے بیداری افضل تھی، اب حضور کا وصال ہو گیا تو نیند افضل ہے، اس لیے کہ اب حضور کو دیکھنے کا ایک ہی راستہ ہے، جو نیند میں حضور نظر آتے ہیں، خواب میں۔ اسی لیے ہم عاشق سونے کی چاہت نہیں کرتے، ہم تو محبوب کے لیے روتے ہیں، لیکن جب کبھی یاد آتا ہے کہ خواب میں وہ آتے ہیں تو پھر کبھی کبھی سو جاتے ہیں۔ آقا جب بھی کسی کے خواب میں آئے، اکثر ایسا ہی ہوا کہ پورا گھر مہک آیا۔ جب وہ خواب میں آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے ہوائیں رک گئی، کائنات سمٹ گئی، ایک دم شانت سکون کا ماحول ہو جاتا ہے، کوئی رہتا نہیں، کوئی دکھائی نہیں دیتا، ایسا لگتا کائنات ٹھہر گئی ہے اور حضور ہی حضور نظر آتے۔ لیکن یہ کہ حضور کے چہرے کا ادراک ہماری آنکھیں نہیں کر پاتی، مکمل طور پہ لوگ ان کا جلوہ نہیں دیکھ پاتے۔ بلال تڑپ گئے، پورا گھر مہک رہا تھا اور کان میں بات گونج رہی تھی، بلال مجھ سے ناراض ہو؟ کیوں نہیں آتے میرے یہاں، میرے گھر کیوں نہیں آتے، میرے شہر کیوں نہیں آتے؟ اور بات یہی ہے، کون کہتا ہے مدینے مالدار جاتے ہیں؟ نہیں، جنہیں آقا بلاتے ہیں وہی جاتے ہیں۔ میں آؤں مدینے میری اوقات نہیں ہے، گر آپ بلا لیں بڑی بات نہیں۔ حضور کریم جس پہ کرم کرتے ہیں، بلال کو کہا بلال آنا میرے شہر میں، آ میرے گھر آ، میری یاد نہیں آتی تجھے؟ بلال اٹھے، اٹھنے کے بعد سیدھا اونٹنی پہ بیٹھ گئے، کسی کو کوئی اطلاع نہیں، اور بلال اپنی اونٹنی کو دوڑا رہے ہیں مدینے کی طرف، سوئے مدینہ۔ آخرکار دل بے چین تھا، دل تڑپ رہا تھا، یہ دل تڑپ کے کہیں آنکھ میں نہ آ جائے کہ پھر رہا ہے کسی کا مزار آنکھوں میں۔ کرم یہ مجھ پہ کیا ہے میرے تصور نے کہ آج کھینچ دی تصویر یار آنکھوں میں، وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں کہ جلوہ گر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھا تو اس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ بلال وہ وقت تڑپ تڑپ کر آ ہی گیا کہ دور سے کھجوروں کے درخت نظر آنے لگے، پہچان تھی کہ شہر رسول آ گیا، مدینہ طیبہ آ گیا، آقا کا در دولت قریب سے قریب تر ہے۔ بلال کی نظر جیسے درختوں پہ پڑی، شہر رسول پہ پڑی، بلال ماضی میں گم ہو گئے۔ یہ وہی شاہراہیں ہیں جن میں حضور کے پیچھے پیچھے چلتا تھا، یہ وہی راستے ہیں، کبھی گلازت ڈال دی جاتی، کانٹے بچھا دی جاتے تو میں ہی صاف کرتا تھا، ہاں ہاں، کبھی اونٹنی کے قصوہ کے پیچھے پیچھے چلتا تھا، کبھی آگے آگے نکیل تھام کر چلتا تھا۔ بلال ڈوب گئے ہیں، حضور دکھتے تو نہیں، لیکن تصورات کا عالم یہ ہے کہ بلال ذات رسول میں ڈوب چکے ہیں۔ اسی عالم میں بلال کشاں کشاں مسجد نبوی کی طرف آئے، اترے اور سیدھا پوچھا، مدینے والوں آقا کہاں ہے؟ لوگوں نے بہت دنوں کے بعد بلال کو دیکھا، لوگ رو پڑے، بلال کب آئے؟ چھوڑو، حضور کہاں ہے؟ کسی نے کہا بلال وہ آرام کر رہے، قبر انور کی طرف وہ آرام کر رہے۔ بلال قبر رسول پر آئے، سلام کیا، قبر سے لپٹ گئے۔ آقا یہ کیا آزمائش و امتحان ہے، بلاتے ہیں پھر پردے میں ہو جاتے، بلاتے ہیں پھر وجود پہ پردے ڈالتے۔ حضور بلایا نا، مجھ سے دو باتیں تو کر لیں، مجھ سے کلام تو کر لیں، لیکن آزمایا جاتا ہے عاشقوں کو۔ ایسے میں لوگوں کو پتا چلا بلال آ گئے، بلال آ گئے، بلال آ گئے، لوگ نکل کے آ رہے، عاشق رسول بلال آیا ہے، بلال آیا ہے۔ صدیق اکبر آئے، بلال کو سین لگا، بلال کیسے ہو؟ بلال ابو بکر چھوڑیے، حضور کہاں ہیں؟ صدیق جیسے کسی نے زخم ہرا کر دیا۔ بلال نے درد دل سے پوچھا، بلال نے کہا صدیق، بلال کہاں ہے؟ صدیق حضور کہاں ہے؟ بلال کے یہ جملے صدیق اکبر کے دل پہ نشتر سے لگ گئے۔
زخم ہرے ہو گئے. ابو بکر صدیق پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے. ایک عجیب سا سما بن گیا, صحابہ جمع ہو گئے. ایسے میں اذان کا وقت آیا. صحابہ نے کہا بلال اذان پڑھو نا, جو اذان حضور کو سناتے تھے وہ اذان ہمیں بھی سنائی. دیکھو ایمان والے, دیکھو یہ حضور کے صحابہ ہیں, یہ لوگ ہیں جن کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا تمغہ دیا اللہ نے. یہ لوگ ہیں جن کو قطعی اور یقینی جنتی کا اللہ نے. ان کے عقیدے کیا ہیں, ان کے نظریات کیا ہیں, ان کے جذبات کیا ہیں, ان کی فکر کیا ہے, ان کی سوچ کیا ہے. بلال کو کہا بلال وہ اذان پڑھ جو حضور کو سناتے تھے. کس نے؟ ابو بکر, جس نے آزاد کرایا تھا بلال. بلال نے کہا ابو بکر اگر آزاد کرانے کا بدلہ لے رہے ہو, اگر آزاد کرانے کا بدلہ لے رہے ہو, بلال میں طاقت نہیں بدلہ دینے. صدیق نے کہا بلال نہیں, بدلہ نہیں لیتا, وہ تو اللہ کے لیے آزاد کرایا, لیکن بس ایک تڑپ ہے کہ جو اذان حضور کو سناتے تھے ہمیں سنا, جو اذان حضور کو پسند تھی ایک بار ہمیں سنا دے. بلال نے کہا نہیں ابو بکر, میری عادت ہے جب میں اذان پڑھتا تھا نام محمد پر حضور بیٹھے ہوتے تھے تو حضور کا چہرہ دیکھتا تھا, حضرت اذان میں آقا کا جلوہ دیکھتا. اب میرے اندر طاقت نہیں ہے کہ میں اذان پڑھوں, ایک کام کرو کسی اور سے پڑھوا. بلال نے جب یہ جملے کہے لوگوں نے پریشر کیا, بلال پڑھو نا. بلال نے کہا نہیں پڑھ سکتے حضور, اس وقت ظاہری طور پر زمین کے اوپر نہیں, اس لیے میرے اندر اذان کی طاقت نہیں, میں نہیں کر سکوں گا. کسی نے کہا رکو, کوئی اذان نہ دے, ابھی بلال اذان دے گا. جاؤ حجرہ فاطمہ سے حسنین کو لاؤ. شہزادگان کو لایا گیا. شہزادوں نے ہاتھ پکڑا بلال کا, چچا بلال نانا کو جو اذان سناتے تھے ہمیں بھی سنا دو. بلال نے بچوں کو پیار کیا, میرے آقا حسنین کریمین کو پیشانی چومی اور کہا شہزادو اگر یہ حدیث نہ سنتا کہ جس نے حسنین کو خوش کیا اس نے مجھ محمد کو خوش کیا, جس نے حسنین کو ناراض کیا اس نے مجھ محمد کو ناراض کیا. میرے اندر طاقت نہیں, لیکن حکم تمہارا تو اب گویا کہ یہ حکم رسول ہے. بلال اس چبوترے پہ کھڑے ہوئے, اذان شروع کی, اور جب اذان میں اللہ اکبر کہا قرآن مچ گیا. پردے وال خواتین گھروں سے نکل گئی, ننھے ننھے بچے ماؤں کا ہاتھ پکڑ کے پوچھتے اماں مؤذن رسول آ گیا ہے آج, تو کیا آج کی نماز پڑھانے کے لیے حضور آئیں گے؟ اما آقا بھی آئیں گے, سرکار بھی آئیں گے. مائیں تڑپ جاتی, ان بچوں کو کون سمجھائے, ان بچوں کو کون بتائے. ایک دن وہ تھا جب آقا کا وصال ہوا تھا پورا مدینہ رو رہا تھا. ایک دن آج بلال آیا ہے پورا مدینہ رو رہا ہے. پردے والی عورتیں ننھے ننھے بچوں سے کہتی ہیں ہم لاجواب ہے, کیا جواب دیں. سب لوگ آنسوؤں سے بے چین اور بے قرار ہیں, آنسو ٹپک رہے ہیں. بلال اشہد ان لا الہ الا اللہ پہنچے, اور جب اس کے بعد کہا اشہد ان محمد رسول اللہ, عادت کے مطابق بلال نے حجرہ رسول کی طرف رخ, آقا کی طرف چہرہ کیا. وہ جگہ خالی تھی. بلال نے چیخ ماری, بے ہوش ہو کے زمین پہ آ گئے. ہوش آیا, کسی سے کوئی بات نہ کی, اور اس کے بعد بلال اپنی اونٹنی پہ بیٹھے ملک شام چلے گئے. اور پوری زندگی پھر ملک شام اس کے بعد گزاری. آخرکار آپ نے وصال فرمایا. یہ ہے صحابہ کا مسلک, یہ ہے صحابہ کا عشق, یہ ہے صحابہ کا ادب.
آج امت اس سے دور ہو گئی. حضور کا مطلب یہ آج لوگ نکالتے ہیں عام انسان، عام بشر. کون؟ ارے بلال نے ان کے بغیر اذان نہیں دی. بلال ان کی قبر انور سے لپٹے چمٹے حال دل سنایا. ابو ایوب انصاری نے کیا. صدیق ان کے لیے جنگلوں میں گھومے. یہ ساری چیزیں تھی. اور جب تک مسلمانوں کے دل میں عشق رسول اس شان کے ساتھ تھا، مسلمان تو افریقہ پہ حکومت کر رہا تھا، ہند پہ حکومت کر رہا تھا، سندھ تیرا تھا، بیت المقدس تیرا تھا، تو آقا تھا، دنیا غلام تھی. جب سے تو نے مصطفیٰ کریم کی غلامی کا پٹا گلے سے نکال دیا، اب تو سب کا غلام بن گیا اور تیرے کروڑوں آقا بن گئے. ایک آقا کے غلام بن جاؤ، ساری دنیا غلام بنے گی. اور اسی آقا کریم کی غلامی کی دعوت اللہ نے دی، خود رسول اللہ نے دی. قرآن ان کی غلامی کی طرف بلا رہا ہے. آؤ ایک سجدہ اللہ کی بارگاہ کا سارے سجدوں سے نجات دلا دیتا ہے. یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزاروں سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ایک سجدہ اللہ کا سارے سجدوں سے نجات دلا دیتا ہے. اور ایک غلامی مصطفیٰ جان رحمت کی ساری غلامیوں سے آزاد کرا دیتی ہے. اسی لیے آؤ اسی سجدے کی طرف جو اللہ کا سجدہ ہے، اور اس غلامی کی طرف جو مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے.